बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। आप जानते हैं कुछ नई खबरों और नहीं बेटा दोबारा से स्टार्ट करो। One, two, three. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले 2-3 आपके साथ खबरें शेयर करनी थी, क्योंकि काम ही खबरें देना है। पहली खबर ये है कि कायरा में शहबाज शरीफ ने तकरीर की है। शहबाज शरीफ तकरीर करे और चवल न मारे, ये किस डिक्शनरी में लिखा है? वहाँ पे मौसूफ ने फरमाया है कि पाकिस्तान इस वक्त फ्री लांसिंग की सबसे बड़ी कम्युनिटी बन चुका है, और ये सबसे बड़ा झूठ है। फ्री लांसिंग वालों को इन्होंने तबाह कर दिया, इन्होंने नेट तबाह कर दिया। मेजर जनरल हफीज़ुर रहमान और वो जो सिफारशी है ख्वाजा आसिफ की रिश्तेदार शिजा फातिमा, इन दोनों ने मिलकर नेट की माँ बहन एक कर दी। चाहे वो यूट्यूब हो, ट्विटर आपके सामने है। बहरहाल वहाँ पे उन्होंने, लेकिन झूठ बोलना इनके लिए स्वीट डिश है। जिस तरह खाने के बाद कोई मीठी चीज़ अच्छी लगती है, तो ये पूरा ख़ानदान जो है या पूरी हुकूमत झूठ बोलना इनके लिए स्वीट डिश है। वहाँ पे भी बहरहाल उसने ठस किया है और झूठ मार दिया है। दूसरी खबर ये है कि वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर पर आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, और जो ड्रामा हुआ था 9 मई वाला यह किया गया था। बहरहाल एक सूबे के वज़ीर आला के साथ ये सलूक ठीक है, हम क्या कह सकते हैं। फिर इमरान खान जेल में हैं, लिहाजा मरीज़ों को बचाएं। शौकत खानम को टारगेट कर लिया गया है, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो जो भी जो है ना मोअज़्ज़िज़ व्यूअर सुन रहा है और वो इस्तिताअत रखता है, तो वो लाजमी जो है चाहे 10 रुपये 20 रुपये वो शौकत खानम को लाजमी डोनेट करें। चूँकि इमरान खान अंदर हैं और फंड रेजिंग हो नहीं रही, तो बहुत सारे मरीज़ जो है वो ख़तरे में पड़ गए हैं। इसके अलावा एक और फैसला किया है PTI ने, और अच्छा फैसला किया है कि वो 50 लाख नौजवानों को जो है ना मज़ीद एक्टिव करेंगे सोशल मीडिया पे, क्योंकि आने वाला दौर जो है ना वो टोटल सोशल मीडिया का है। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ क्या हाल हुआ है, लोग घास भी नहीं डालता। तो ये बड़ा अच्छा फैसला है, ये बहुत बड़ी ताकत है, और नौजवानों को भी एक तामीरी जो है वो जो एक्टिविटी मिलेगी तामीरी, कि वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। नौजवानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो 50 लाख नौजवानों को तरबियत देने का फैसला किया गया है। उसके बाद शुनीद ये है कि अल-कादिर केस में इमरान खान को उम्र कैद सुनाने जा रहे हैं। फैसला महफूज हो गया है, और फैसला जहाँ पे महफूज हुआ है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, बहुत महफूज हो गया फैसला। यानी वो फैसला इधर उधर नहीं जा सकता, इतना महफूज है। लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि खान साहब को उम्र कैद होगी। ये आपको बता दूं कि पहले टोटल मिला के इमरान खान को 36 साल कैद हो चुकी है, 72 साल उनकी उम्र है, और अब सुनाएं कि सोमवार वाले दिन उन्हें उम्र कैद सुना दी जाएगी। बहरहाल ठीक है जी, देखते हैं। आज आपको पाकिस्तान की कहानी सुनानी है। एक जो है ना वो चेक रिपब्लिक की जो है ना वो स्टोरी है, वो स्टोरी आपको सुनाऊंगा। डॉट कनेक्टिंग आपने करनी है, और पूरे की पूरी पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो आपकी समझ में आ जाएगा बिल्कुल। उसके बाद इमरान खान ने निज़ाम को मौका दिया है इतवार तक, यानी वो कि अगर कोई सूरत निकल आती है, मेरा ख्याल है वैसे ही दिया है। ये निज़ाम क्या दे सकता है इमरान खान को? तो उसके बाद कहते हैं कि तहरीक शुरू करेंगे। ठीक है। हज़रत उमर की 2 अपनी ज़िंदगी में अहम तरीन माजूलियाँ, बरतरफियाँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब राय ली थी ना अपने बाद हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए, तो लोगों ने कहा था बहुत सख्त हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था इसलिए सख्त है कि उस पर ज़िम्मेदारी नहीं है, जब ज़िम्मेदारी आएगी तो नर्म पड़ जाएगा। तो उन्होंने अपने अहद में 2 माजूलियाँ की थी, और माजूलियाँ किस तरह होती हैं ये आपको बताना है, और फिर वज़ीर दाखिला बनना है।
یعنی آپ کے ماشاءاللہ بچے ہوں گے وہ یہ لازمی کرتے ہیں کہ جی گڑیا لینی ہے یا گاڑی لینی ہے. یہ کس نے فرمائش کی ہے؟ یہ فرمائش کی ہے جو ہے نا فیصل واڈا نے کہ جی میں نے وزیر داخلہ بننا ہے. فیصل واڈا کو ووٹ کس نے دی ہیں اللہ جانتا ہے. کوئی پارٹی نہیں ہے، یعنی کیونکہ ہمارا تو کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق تو تبلیغی جماعت سے ہے. یعنی جب بھی آپ ہمارے بارے میں پوچھیں گے تو ہم چلے پہ ہوں گے یا ہم سروزے پہ ہوں گے. ہم تو ہر وقت دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو نمازوں کی طرف بلاتے ہیں. وہ یعنی یہ ایسا شخص ہے، یعنی آپ نوکری کی تو نخرہ کی یہ چیک کریں نون لیگ کی مجبوری، وہی لاسٹک والی شلوار ہیں، یعنی پکڑتے ہیں چھوڑتے ہیں تو پھر چھوٹے ایسے ایسے نیچے سرکنا شروع ہو جاتی ہے، پھر کھینچ کے اوپر کرتے ہیں. یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے نون لیگ کا بندہ بیٹھ ہوتا ہے اور ان کی ماں بہن ایک کرتا ہے. نواز شریف کو نہیں چھوڑتا، شہباز شریف کو نہیں چھوڑتا. شہباز شریف کے بارے میں موصوف فرما رہے تھے کہ اگر ریس میں اکیلا دوڑے نا تو چوتھے نمبر پہ آئے گا. یعنی وزیر اعظم جو اس وقت وزیر اعظم ہے اس کے بارے میں موصوف فرما رہے تھے، اور نون لیگ کے بارے میں فرما رہے تھے موصوف کہ یہ سیاسی لاش، بدبودار لاش ہے جس کو مزید نہیں اٹھایا جا سکتا. اور آپ اقتدار کا پیار دیکھیں، مزے دیکھیں کہ اتنی مونچھیں رکھے رانا ثناء اللہ اور ٹائی کوٹ لگائے جو ہے نا وہ ڈاکٹر فضل چودھری، وہ سن رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کرتا رہے، ظاہر ہے حلوہ مانڈا اقتدار کے علاوہ ہماری پہچان نہیں ہے، ہمیں پڑوسی نہیں جانتا. یعنی ہماری کیا اوقات ہے اگر یہ ہمارے پاس، اور وہ بھی مسلط شدہ قبضہ گروپ، جس طرح جو ہے نا وہ 18 کلاشن کوف والے آ جائیں تو میرے جیسا بندہ یا آپ جیسا بندہ کیا کرے گا؟ یہاں یہی ہوا ہے 8 فروری کو. محمود خان چغزئی کہہ چکے ہیں، فضل الرحمان کہہ چکے ہیں، جاوید لطیف کہہ چکے ہیں. یعنی وہ آئے، انہوں نے ڈبے لیے اور ان کو مسلط کر دیا. اور پھر ان میں جو ہے نا ایک وزیر اعظم ہے شبو پال شیعہ، ایک ڈپٹی وزیر اعظم ہے چنن دین کا بیٹا اسحاق ڈار، ایک سپر وزیر اعظم ہے اور وہ ہے محسن نقوی. ٹھیک ہے جی. اور یہ اب جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ جی مجھے وزیر داخلہ بنائیں. فیصل واڈا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور پھر کہتا ہے وزیر داخلہ بنائیں. اور جب یہ اسمبلی کابینہ میں بیٹھا ہوگا شہباز شریف کے سامنے، جس کو بدبودار لاش کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اکیلا دوڑے تو چوتھے نمبر پہ آئے گا، اس کی کابینہ میں بیٹھا ہوگا. بہرحال یہ کہانی ہمارا آج مین مدعا ہے ریچھ اور خرگوش والی. تو جناب کی ضد ہے کیونکہ 11 بندے ان کو خنزیر ذبح کر لیا گیا ہے اور اس کے حصے کر دیے گئے ہیں خنزیر کے. تو 11 بندے اور تیار ہیں جنہوں نے یہ باربیکیو کرنا ہے خنزیر کا، حرام کھانا ہے. سنا 11 وزراء نئے آ رہے ہیں. وہ اس لیے حلف برداری رکی ہوئی ہے کہ یہ لاڈلا کہتا ہے کہ میں نے وزیر داخلہ بننا ہے. اب ادھر محسن نقوی ہے، ادھر جو ہے نا رشتہ داری ہے، یہ ادھر یہ کہتا ہے میں، یعنی سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ ٹوٹوں میں کتا ہوں. یعنی یہ جو ہے نا وہ مدینے کا کتا نہیں کہتا، کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کتا ہوں، خود کہتا ہے. تو ادھر یہ ہے. تو بہرحال حکومت آج کل نا بڑی پریشان ہے اور نون لیگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی ہے کہ شام کو گالیاں بھی دے گا، وزیر بھی بنے گا. اس کے بعد میں نے آپ کو حضرت عمر کے بارے میں بتایا تھا کہ حضرت عمر کے بارے میں تاثر تھا بہت سخت ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ جب ذمہ داری پڑے گی نا اس کے کندھے جھک جائیں گے. میں آپ کو جو ہے نا وہ سیاست کی حرکیات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک جو ہے نا وہ حکمران کیا ہوتا ہے، سول سپریمیسی کیا ہوتی ہے، اور جو ہے نا یہ نظام کیسے چلتا ہے. حضرت عمر نے پہلے برطرف کیا یا معزول کیا حضرت خالد بن ولید کو. 10,000 روپے انہوں نے دیا تھا، 10,000 درہم ایک شاعر کو. شاعر نے قصیدہ پڑھا کہ ولید اس طرح تیرا باپ، مغیرہ تیرا دادا اس طرح، تو اس طرح. خالد بن ولید نے 10,000 درہم نکال دیے. تو یہ خبر مدینے پہنچی. تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر جیب سے دی ہیں تو فضول خرچی ہے، اور اگر جو ہے نا بیت المال سے دی ہیں تو بددیانتی ہے. یو آر ڈسمسڈ. حضرت عبیداللہ ابن جراح کو جو ہے نا وہ چیف بنا دیا گیا، خالد بن ولید کو ڈپٹی بنا دیا گیا. چوں بھی نہیں کی خالد بن ولید نے کہ جی میں اور جو ہے نا یہ خالد بن ولید. تو اللہ کی تلوار کو نیام میں ڈال دیا گیا. اور پھر شہادت کی آرزو بھی
پوری نہیں ہوئی خالد بن ولید کی۔ عمار بن یاسر سے ایسا تعلق تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عمار ابن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور عمار ابن یاسر جو ہے وہ صفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ اب باقی آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ یہ گورنر تھے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا۔ یہ بات سننے والی ہے، یہ یعنی جس طرح سسٹم چل رہا ہے، عوام کی طاقت، لوگوں کی طاقت، یعنی امرہم شورا بینہم، معزول کر دیا۔ جب عمار بن یاسر واپس آئے تو حضرت عمر کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق یاد آیا عمار بن یاسر سے، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ میں نے آپ کو گورنر کے عہدے سے معزول کر دیا ہے، تو آپ پریشان یا ناراض تو نہیں ہیں؟ تو عمار بن یاسر نے فرمایا تھا کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ حاکم ہیں، جب آپ نے مجھے گورنر بنایا تھا نا اس وقت مجھے خوشی نہیں ہوئی تھی، اب جب آپ نے مجھے معزول کر دیا نا تو مجھے افسوس نہیں ہوا، ناراضگی نہیں ہوئی۔ ایک امانت تھی جو آپ نے مجھے دی تھی، وہ امانت آج آپ نے واپس لے لی ہے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ امانت چیک کر لیں اگر کوئی خیانت ہوئی ہو تو۔ یہ سسٹم ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں کتنی ترقی ہوئی، کتنی فتوحات ہوئی۔ اس سے پہلے والے ویلاگ میں آپ کو امریکہ کا بتایا کہ 200 سال سے جمہوریت ہے، کوئی ایڈونچرزم نہیں، کوئی جرنیل نہیں، کوئی مارشل لاء نہیں، کوئی جو ہے نا وہ 90 دن میں الیکشن نہیں۔ یہ جو ہے نا وہ یہ نظام ہوتا ہے سیاسی۔ کہاں خالد بن ولید، کہاں عمار ابن یاسر، اور ایک منٹ خلیفہ کی اپنی جو ہے نا وہ سیاسی تھاٹ تھی یا ان کی ٹیکٹکس تھے، انہوں نے کر دیا، ٹھیک ہے کر دیا، اور انہوں نے چپ کر کے قبول کیا۔ تو بہرحال یہ آپ کو بتانا تھا، اپنا ملک سامنے رکھیں کہ کون کہاں پہ بیٹھا ہے۔ ابھی آپ کو وزیر داخلہ بننا ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے اتوار تک کا وقت دیا ہے اس نظام کو کہ اور صرف جو مطالبے ہیں وہ 2 ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے جو 2 ڈیمانڈز ہیں وہ بالکل فیئر ہیں۔ پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، بہت ہو گیا آپ کا ڈرامہ، آپ نے بہت ان کو جیل میں رکھ لیا، بہت تکلیف دے لی، اور آپ نے اور ابھی تک ان پہ کوئی ثابت بھی نہیں ہوا، چلان بھی پیش نہیں ہوا، کوئی ثبوت پیش کریں کہ کیا کیا انہوں نے۔ دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو ہے نا 9 مئی وہ فالس فلیگ آپریشن اور ڈی چوک، یعنی یہ جو 26 نومبر کو رات کو ہوا، ان پہ آپ جو ہے نا جوڈیشل کمیشن بنا دیں، سمپل سی بات ہے، اور ہمیں جھوٹا ثابت کر دیں۔ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ 9 مئی میں ہم ملوث نہیں تھے وہ، اور دوسرا جو ہے نا ڈی چوک، اس پہ آپ کمیشن بنا دیں، اپنی مرضی کے جج لگا دیں۔ عمران خان نے ویسے کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز ہیں ان پہ آپ کمیشن بنا دیں۔ اب سینئر ترین ججز میں یحییٰ آفریدی ہیں، پہلے نمبر پہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں، دوسرے نمبر پہ جسٹس منیب اختر ہیں، اور تیسرے نمبر پہ یحییٰ آفریدی ہیں۔ جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو انہوں نے بڑی مشکل سے راستہ روکا ہے، تو وہ کس طرح یہ کمیشن بناتے ہیں۔ بہرحال یہ عمران خان کا میں ابھی سے پیش گوئی کر رہا ہوں، اللہ کرے غلط ہو، کہ یہ صرف ٹائم گیننگ ہے، ٹائم جو ہے نا وہ حاصل کیا جا رہا ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ حکومت یہ دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، یعنی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیں گے اور اس کے بعد مذاکرات کریں گے، جب عمران خان کہتے تھے کہ ہم نے مذاکرات ہی اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں کیونکہ اختیار ان کے پاس ہے، آپ لوگ تو پپٹ ہیں، آپ لوگ تو کٹ پتلیاں ہیں، پھر سارا میڈیا چیختا تھا کہ عمران خان کہتے ہیں ہم نے فوجیوں سے بات کرنی ہے، اب رانا ثناء اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیں گے، تو ان کے پاس ہے کیا؟ یہ کیا دے سکتے ہیں؟ یہ کمیشن بنا سکتے ہیں؟ یہ قیدیوں کو رہا کر سکتے ہیں؟ ہاں ظاہر ہے اگر اوپر سے کوئی بات ہوئی۔ پھر سب سے اہم فیکٹر آج کل آپ دیکھ رہے ہیں وہ آ رہا ہے اس کا امریکہ کا، جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت چکے ہیں، 20 جنوری کو انہوں نے جو ہے نا وہ حلف اٹھانا ہے، اور یہ بات بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ پاکستان میں سے کسی کو دعوت نہیں دی جائے گی،
حلف برداری میں، اور نہ ہی جو ہے نا وہ فون کال کی جائے گی، اور اگر اسلام آباد سے کوئی فون کال گئی مبارک کی تو فون کال جو ہے وہ ریسیو بھی نہیں کی جائے گی۔ پھر میں اپنے ویلاگ میں رچرڈ گرنیل کے جو ہے نا وہ گرنل یا گرنیل ان کے ٹویٹ بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جو دوسری ٹرمپ تقریاں کر رہے ہیں، ظلم خلیل زاد بھی تقریباً روزانہ ٹویٹ کرتے ہیں، تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا فیکٹر امریکہ والا کام کر جائے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے دو سیاستدانوں نے اس کو امریکہ کو نہ کی تھی، ایک بھٹو نے اور ایک عمران خان نے۔ اسٹیبلشمنٹ نے 77 سال میں کبھی نہ نہیں کی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نہ کرے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، یہ مجھے نہیں لگتا کہ ان مذاکرات میں سے کچھ نکلے گا، یا حکومت مذاکرات کرنے میں سنجیدہ ہے، یا وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، نہ ان کے اختیار میں۔ میں نے ابھی آپ کو فیصل واڈا کی کہانی سنائی، محسن نقوی سپر وزیر اعظم ہے، تو یہ کیا انہوں نے وہی یعنی پلاسٹک کی شلواریں، یہی ہے کہ جی سرکاری پیٹرول، سرکاری خرچے، کھابے، جس طرح وہ مصر پہنچا ہوا ہے، پتنی ممی دیکھنے گیا یا فرعون کو دیکھنے گیا ہے، وہ ایک جو خود ممی ہیں شہباز شریف، وہ مصر کے درجہ پہنچا ہے۔ یہ اس طرح جو ہے نا انہوں نے پی آئی اے کے جہازوں کو ٹیکسی بنایا ہوا ہے، وہ رانوں کے ہاتھ میں پی ایف کا جہاز آ گیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لیا انہوں نے پی ایف کا جہاز، وہ پی ایف کا جہاز بھگاتی پھر رہی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا بہرحال یہ مذاکرات میرا تو نہیں خیال۔ ایک جو ہے نا وہ ریچھ بے روزگار تھا۔ اب پاکستان کی کہانی آپ نے سمجھنی ہے، یعنی یہ سارا جو کچھ میں نے بولا ہے نا، اس ایک کہانی میں آپ نے جو ہے نا وہ اس کو سمجھ لینا ہے۔ تو ایک ریچھ بہت بے روزگار، یعنی کافی عرصے سے بے روزگار تھا، اس نے ایک سیانے بندے سے جو ہے نا وہ رابطہ کیا۔ چیک ریپبلک کی کہاوت ہے، چیک ریپبلک کی۔ تو ریچھ کو سیانے نے مشورہ دیا کہ یار فلاں جو جنگل ہے نا، وہاں پہ جو ہے نا ایک خرگوش کی جو ہے نا وہ پوسٹ خالی ہے، کام خرگوش والے کرنے ہوں گے۔ وہ ریچھ کہتا ہے یار بندہ بان، میرا حلیہ دیکھو، میرے بال دیکھو، میرا جسم دیکھو، میری شکل دیکھو، اور خرگوش وہ کہتا ہے وہ جنگل اتنا کرپٹ ہے نا، اتنا کرپٹ ہے، وہ جو انٹرویو لیں گے نا، ان کے ساتھ کوئی لے دے کر کے تو جو ہے نا وہ تمہاری نوکری ہو جائے گی، یہ تم بے فکر ہو، ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے کرنی ہے، کون کہاں پہ بیٹھا ہے یہاں۔ تو بہرحال جی اس نے اپنا ڈیٹ آف برتھ چینج کرایا خرگوش، اس کے علاوہ بے فارم چینج کرا دیا، شناختی کارڈ چینج کرا دیا، پاسپورٹ چینج کرا دیا ریچھ نے، اور وہ پہنچ گیا جنگل میں۔ انٹرویو والی کمیٹی کے سامنے گیا تو اس نے کہا جی میں جو ہے نا وہ خرگوش ہوں۔ تو وہ جو انٹرویو لینے والے تھے انہوں نے دے دلا کے کچھ اس کو سلیکٹ کر لیا کہ یہ خرگوش ہے جی، بھرتی ہو گیا، بڑا خوش ہوا، سیانے کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن اب مصیبت یہ آ پڑی کہ وہ خرگوش کی جو ہے نا وہ سیٹ پہ آیا تھا، کام اس کو سارا دن ملتا، کترنے والا، اچھلنے والا، کودنے والا، اور کھانا ملتا خرگوش کا۔ اب وہ ریچھ تھا اصل میں، وہ کھانا وہ بیچارہ 2 3 4 5 دن کے بعد ہی وہ تو چلنے سے ہی رہ گیا، وہ جو ٹھیک ٹھاک کھانے والا تھا۔ اس نے فون کیا اس سیانے کو، اس نے کہا یار برتی تو میں ہو گیا ہوں، اب یہ مسئلہ ہے، یہ تو خرگوش 2 گاجریں دیتے ہیں، نہ میں کھا سکتا ہوں نہ کچھ، اب کیا کروں؟ تو سیانے نے کہا کہ جو ہے نا وہ ایک ساتھ جنگل ہے، وہاں ریچھ والی سیٹ پہ نا خرگوش کام کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ رابطہ کرو اور تم لوگ آپس میں جو ہے نا وہ سیٹیں بدل لو، وہ خرگوش ریچھ والی سیٹ پہ کام کر رہا ہے، تم خرگوش والی سیٹ پہ کام کر رہے ہو، اور پھر ایک کمیٹی ہے چیتوں کی، ان کے سامنے تمہارا مقدمہ جائے گا، وہ بھی پاس کر دیں گے۔ بہرحال ان دونوں نے آپس میں بات کی۔ وہ جو خرگوش ریچھ والی سیٹ پہ کام کر رہا تھا اس نے کہا زبردست، ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، یہ پہلے راضی تھا۔ بہرحال دونوں جو ہے وہ چیتوں کی کمیٹی کے سامنے پہنچ گئے اور انہیں کہا کہ جی یہ جو خرگوش ہے یہ ریچھ والی سیٹ پہ کام کر رہا ہے، میں ریچھ ہوں، میں خرگوش والی سیٹ پہ کام کر رہا ہوں، ہمیں آپس میں عدل بدل دیں اور جو ہے نا وہ ہمارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کافی دلائل سننے کے بعد نا دونوں کا کیس مسترد کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ چپ کر کے باہر آ گئے منہ لٹکا کے۔ تو ریچھ نے جو ہے وہ پھر
سیاحوں کو فون کیا اور اسے سارا احوال بتایا کہ چیتوں کی جو کمیٹی نے نا وہ کیس مسترد کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. وہ سیاح بڑا حیران ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار کیوں مسترد کر دیا, جینوئن کیس تھا. تم ریچھ کی سیٹ پہ چلے جاتے, ریچھ ہو کے وہ خرگوش کی سیٹ پہ آ جاتا, خرگوش ہو کے مسئلہ ہی حل ہو جاتا. تو ریچھ سے کہتا ہے او بھائی وہ جو چیتوں کی کمیٹی تھی نا وہ چیتے تھے ہی نہیں, وہ سارے کھوتے تھے. وہ چیتوں کی سیٹوں پہ برتھی ہوئے تھے, وہ کھوتے, انہوں نے مسترد کر دیا ہے. اتھے خرگوش کی جگہ تے بیٹھا ہے ریچھ, ریچھ کی جگہ تے بیٹھا ہے خرگوش. چیتے یعنی سیٹاں تے بیٹھے کھوتے, کھوتے یعنی سیٹاں تے بیٹھے چیتے. شاہین کی سیٹ پہ بیٹھا ہے کان, کان کی سیٹ تے بیٹھی ہے فاختہ. اتھے فرزند زرداری اس بدقسمت ملک نہ وزیر اعظم بننے خواب دیکھنا پیا ہے. اتھے رانو چین نہ دورہ کر کے وہ پاکستان نہ سپریم لیڈر بننا چاہیے. عمران یہودی جانتے چینیاں کو ہاتھ نرم و نازک او ملے نہیں آتی ہے. یعنی اپنا اپنا بیان ہی ہے. پاکستان عمران خان یہودی جانتے, امریکہ نے وچے عمران خان بنیاد پرستے, ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. صحیح ہے یہ اتھے بھائی اپنی سیٹ تے کون بیٹھا ہے. فوج کرینی پئی سیاست, سیاستدان کرنے پائن سرحدنی حفاظت. وزیر داخلہ فوج, وزیر خزانہ فوج, وزیر دفاع فوج. حق ہو آئی لو یو, حق ہو آئی لو یو. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. میری طرف سے میرے تمام محترم ویورز کو بہت بہت غریبوں کی عید جمعہ مبارک ہو. اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں محمود نیازی نامی ایک ملنگ کا نام آ گیا تو آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.